बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। आज शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। साथ साथ ये दिन इस वजह से भी बहुत अहमियत का हामिल है कि आज 1 बरस मुकम्मल हो गया है करतारपुर जो राहदारी खुली थी, और उसके नतीजे के अंदर जो दुनिया भर में पाकिस्तान ने एक रिलीजियस हारमनी का, और पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से कि किस कदर उनकी केयर है, इस बावजूद इसके कि प्रोपेगेंडा और बहुत सारे मामला। आज 1 बरस पूरा हुआ है, और इस 1 बरस के दौरान हज़ारों हमारे जो सिख यात्री हैं वो आए हैं, और उन्होंने अपनी मुक़द्दस जो मकाम है वहाँ पर इबादत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अल्लामा इकबाल के दिन के हिसाब से रोज़ाना हम सियासत के ऊपर बात करते हैं। आज जो प्रोग्राम है उसका मौजू हमने थोड़ा सा डिफरेंट रखा कि अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, आखिर उस ख्वाब की जो अमली ताबीर है वो उस तरह से क्यों नहीं हो सकी। जो खाका इकबाल ने बनाया था उसके अंदर उसकी जो ख्वाब था उसके मुताबिक रंग क्यों नहीं भरे जा सके। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो लैक कर रही हैं। पाकिस्तान के जो नौजवान सियासतदान हैं जब वो माजी की तरफ जाके देख रहे हैं तो क्या उनको खराबियां नज़र आ रही हैं, नाउमीदी क्यों है, उम्मीद कैसे हो सकती है, और इस तरह के बहुत सारे मौज़ूआत जो जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा। साथ मौजूद हैं राजा खुर्रम परवेज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब, और EU पाक के चेयरमैन मोहतरम जनाब चौधरी परवेज इकबाल साहब। इनसे पूछेंगे कि जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी हैं वो जब देखते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल को और कंपैरिजन करते हैं दुनिया के दीगर ममालिक के साथ, तो क्या नज़र आता है, क्या होना चाहिए। काकड़ साहब, क्या है अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान? बड़ा आसान है कहने के लिए कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, वो पाकिस्तान नहीं जो कायद-ए-आज़म ने बनाया था। गलती कहाँ है, कोताही कहाँ है, कहाँ डायरेक्शन से पटरी से हम उतर गए? बहुत शुक्रिया आप साहब। देखें, एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा नसीहत की दरख्वास्त की। कहा कि जी मेरे अंदर कई कबातें हैं, बहुत सारी कमी कोताहियाँ हैं, तो मुझे नसीहत फरमाइए। तो उन तमाम कबातों में उन्होंने एक नसीहत जो उनको फरमाई, कहा कि झूठ तर्क कर दो। ठीक है, बुनियादी मसला झूठ का है। किसी भी माशरे में अगर आप सच और झूठ का जो इम्तजाज है वो इस अंदाज में हो जाए कि आप डिफ्रेंशिएट ही ना कर सकें कि दुरुस्त क्या चीज़ है और गलत क्या चीज़ है। कुरान हकीम जब उसका नज़ूल हुआ तो उसको फुरकान कहा गया, और फुरकान बुनियादी तौर पे वो क्राइटेरियन था, वो पैमाना था जिसने सच और झूठ को तकसीम करना था। अब हम खुद ही उस तकसीम में जो है वक्त के साथ साथ मिलावट और आमेजिश करते फिर रहे हैं। तो जब से झूठ बोलते रहे, सबसे खुद से भी बोलते हैं और खुदा से भी बोलते हैं, या बोलने की कोशिश करते हैं, जहां से भी बोलते हैं। बुनियादी मसला झूठ का ही है। पूरी की पूरी कुरान हकीम की थीम में हक और सच की तरफ दावत दी गई। कहीं पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ऊपर ये बात इम्पोज करके रखूंगा, बल्कि उन्होंने हजरत इंसान को दावत यही दी है कि तुम फिक्र करो, तुम गौर करो, और जो गौर करोगे जो सच के राह से बाहर नहीं निकल पाओ। ये सुप्रीम अथॉरिटी जो अल्लाह ने अपने आप लिए अपनाई हुई है वो सच की बुनियाद पर है, और इंसान को भी उसी नक्शे में, उसी स्ट्रक्चर में, उसी स्केलेटन में इनकरेज किया गया है कि इस कायनात के रमूज को आश्कारा करो, और वो रमूज झूठ से नहीं आश्कारा हो सकते। किसी फ़र्द की तख्लीक, उसकी खुदी की तख्लीक, उस माशरे की तख्लीक, वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो ट्रूथफुलनेस के हैं, जब वो उसकी फाउंडेशन होगी तो उसमें बिल्डिंग ठीक खड़ी होगी। अगर वो फाउंडेशन दुरुस्त नहीं होगी तो बिल्डिंग ठीक खड़ी नहीं होगी। सच ही मिसिंग है, सच मिसिंग है। जी खुर्रम साहब एग्री करते हैं कि असल चीज़ जो है वो सच मिसिंग है। हम झूठ बोलते रहे, अपनी जो यानी आपसे पहली नस्ल के लोग थे वो आने वालों से बोलते रहे, खुद हम अपने आप से बोलते रहे, जिसकी वजह से सूरत हाल खराब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। ये एक हद तक टू अ सर्टन लेवल तो ये बात कोई एग्जांपल्स भी कोट हो सकती हैं, शायद इसमें कुछ लागत भी हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आपने बड़ा अच्छा किया जो अल्लामा इकबाल के आज इकबाल डे भी है, और अल्लामा इकबाल को अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा, और उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू थे। उसमें अगर हम देखें तो जो 2 नेशन थ्योरी है ये बेसिकली क्या में पाकिस्तान की बुनियाद यही थ्योरी बनी। ऐसे ही मतलब अगर सियासी उन्होंने कितना बड़ा हल दिया हमें, फिर पोइट्री तो है ही है, उनकी शायर मशरक हैं, और उनकी जो शायरी है वो भी एक लाजवाल तारीख है उनकी।
پھر اسپرچولیزم روحانیت پہ بھی ان کو بڑا عبور حاصل تھا، اگر آپ ان کو پڑھیں تو اس میں بھی بہت ساری ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن حافظ صاحب بنیادی سوال یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا اس میں کیا کمی اور کوتاہی رہے گی کہ ہم وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے. اس میں اگر ہم بات کریں تو انہوں نے تو ایک پاکستان دیکھا تھا کہ جو ہندوؤں سے الگ مسلمانوں کا ایک ملک دیکھا تھا، لیکن اب بدقسمتی یہ ہے مسلمانوں کا ملک تو بن گیا لیکن کیا ہم پاکستانی بھی بن پائے؟ ہمارے ملک میں صوبائیت بھی ہے، ہم بلوچ بھی ہیں، ہم سندھی بھی ہیں، ہم پنجابی بھی ہیں، پختون بھی ہیں، پاکستانی ہم بہت کم کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. یہ میں نے بات نوٹ کی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ان کا خواب تھا، یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ جو فیلئر ہے، اور یہ فیلئر جو ہے اب صوبائیت پہ، ویسے تو بہت واسٹ ہو جائے گا یہ ٹاپک، ہم صرف صوبائیت پہ بات کر لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبائیت کی ایک بنیادی وجہ احساس محرومی بھی تھا. احساس محرومی بالکل موجود تھا، سندھ میں موجود تھا، بلوچستان میں موجود تھا، جنوبی پنجاب میں موجود تھا. اور میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتے ہوئے ضرور فخر محسوس کرتا ہوں کہ میری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے کس قدم بڑھایا. جب اللہ پاک نے ہمیں اقتدار دیا تو 18th امینڈمنٹ ہو، NF کی وارڈ ہو، تو ہم نے کوشش کی کہ آپ جو احساس محرومی ہے وہ دور کریں اور یہ صوبے مل کے پاکستان بناتے ہیں، وفاق بناتا ہے. تو کریٹ اس وقت ہوا جب ریاست بن گئی، اس کے بعد ہوا، لیکن اس کا حل بھی تو بنانے والے بھی ہم ہی حافظ صاحب، اس کے حل کی طرف بھی تو جانا تھا. پھر ہم نے آج 60-70 سال ہونے کو آئے ہیں، اگر آپ ان سبجیکٹ کو ٹچ نہیں کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پرابلمس کی طرف اگر ہم نے غور کیا، یہ پرابلمس کی وجوہات سامنے تو ہم نے قدم ضرور اٹھایا اس طرف کہ جو چھوٹے صوبے تھے، جو مسائل پیدا ہوئے وہ ان مسائل کو حل کرنے کے بجائے ہم ایسی چیز میں چلے گئے جہاں وہ بڑھتے چلے گئے. یہ ہے. پرویز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سچ ہے، خرم کہتے ہیں جی مسائل پیدا ہوئے ہوتے ہیں لیکن حل کرنے کے بجائے ہم جو ہے نا وہ خلیج وسیع ہوتی چلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا نیوز 1 ٹی وی کا. ابھی جیسے محترم دونوں حضرات نے جو کہا، کاکڑ صاحب نے کہ جھوٹ در جھوٹ، اور یہ جھوٹ چلتا رہا. ابھی اس کے بعد خرم صاحب نے اقبال کے جو افکار تھے وہ تو ہم بھول چکے، ہماری نئی نسل میں تو کوئی چیز رہی نہیں ہے. ابھی اقبال کتابوں میں بند ہو گیا ہے. مسئلہ اصل میں صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ جھوٹ کو در جھوٹ، تقسیم در تقسیم، جیسے ہم نے کہا کہ ہماری جماعت ابھی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کو قائد اعظم نے عملی جامہ پہنایا، اس کے بعد جب ہم آج 73 سال میں دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، ایک نامیدی ہے، نامیدی تو مایوسی ہے، گناہ ہے. اقبال نے شاعر مشرق تو وہ تھے لیکن فائدہ ان کا جو ہے وہ مغرب نے اٹھایا. ان کی چیزوں کو، جو ان کے سوچ تھی، عمل تھا، فکر تھا. جرمنی میں ابھی آپ دیکھیں کہ جرمنی کا جو نشان ہے وہ ایگل ہے. جرمنی میں ان کے نام پہ جہاں وہ تعلیم حاصل کر کے آئے، ہینڈل برگ میں ان کے نام کی ایک سٹریٹ ہے. آج اب یہاں پاکستان میں ہم اپنی نئی نسل کو دیکھتے ہیں، ہماری نئی نسل جو ہے وہ اقبال کے افکار سے بہت دور جا چکی ہے، بلکہ ان کو ہم لوگوں نے یہ اقبال پڑھایا ہی نہیں ہے کتاب، بلکہ ابھی تو سلیبس سے بھی نکلتا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اگر یہ چیزوں کو پاکستان، بے شک ایک بات میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، پاکستان ورست ترین حالات میں ایٹمی پاور بنا اور سروائیو کر رہا ہے دنیا کی سپر پاوروں کے درمیان میں. یہ ہمیں فخر ہے. مجھے تو بینگ پاکستانی جہاں پر دنیا میں خرابی آپ انڈورس کرتے ہیں کہ جھوٹ ہی ہے؟ جھوٹ خرابی ہے اور اس کا حل نکالنا چاہیے. ابھی اس کے اوپر بحث تو ہم کئی گھنٹے کر سکتے ہیں لیکن اس کو اصل حقیقت کی طرف لے کے آنا ہے. ٹھیک جی. احمد جواد صاحب، بنیادی جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو خامی ہے یا بنیادی کمزوری ہے وہ کیا رہی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں حافظ صاحب، میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ اگر کبھی بوئنگ یا ایئر بس کے کسی جہاز کا اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایئر کریش ہو جائے، تو اس کے بعد جب تک اس ڈیفیکٹ کا ان کو، اگر انہیں کوئی اندیشہ ہو کہ یہ ڈیفیکٹ جو ہے دوسرے طیاروں میں بھی ہو سکتا ہے، تو جب تک کہ اس کی وہ رپورٹ نہیں آ جاتی، وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر لیتے، اس وقت تک وہ تمام اپنے جہازوں کو جو ہیں وہ گراؤنڈ کر دیتے ہیں یا ان کی مینوفیکچرنگ روک دیتے ہیں، اگر ان کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ چیز جو ہے یہ دوسرے جہازوں میں بھی ہو سکتی ہے. آپ عام ایک گاڑی کی ایگزامپل لے لیں کہ ٹوئٹا کی اگر گاڑی کا ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں ایئر بیگ نہیں وہ ٹائم کے اوپر کھلتا، تو وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ وہ گاڑی کا ماڈل گیا ہوتا ہے
وہ یا تو ریکال کر لیتے ہیں یا اس کو روک لیتے ہیں وہاں پہ. اب اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں بیسیکلی سبق یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہے گاڑی بنا رہا ہے، جہاز بنا رہا ہے، یا ایک معاشرہ بنا رہا ہے، یا ایک ملک بنا رہا ہے، یا ایک ملک چلا رہا ہے، انسان کے ہاتھوں غلطیاں ہوں گی. ٹھیک. اب ان غلطیوں کو اگر تو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اس میں سے سبق سیکھ لیں تو ہم اگلے حادثے سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. صحیح. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنی تاریخ کو ہی نہیں درست کیا. ہماری تاریخ جو ہے وہ ایجنڈا ہے، وہ تاریخ نہیں ہے، وہ ایجنڈا ہے. کسی کے لیے اور ڈائریکشن میں ایجنڈا ہے، کسی کے لیے اور ڈائریکشن میں اپنا سچ ہے. ہم اپنی مرضی میں سے تاریخ کے اسباق میں سے اپنے پسندیدہ اسباق جو ہیں ان کا چناؤ کرتے ہیں. پھر ہم ان چناؤ میں بھی جو ہمارے ایجنڈے کو سوٹ کرتا ہے اس رائٹر کو یا اس تاریخ دان کو جو ہے ہم اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. ہم تاریخ کو شیشے، جس طرح تاریخ ایک شیشہ ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. جب تک آپ اپنے غلطیوں کو اعتراف نہیں کریں گے، اعتراف تو پہلا قدم ہوتا ہے. پھر وہی بات آ گئی نا جو کاکڑ صاحب نے کہی کہ سچ والی بات آ گئی. اصل چیز تو پھر یہ ہوئی کہ آپ، میں بالکل میں ایگری کرتا ہوں. یہ دیکھیں بنیاد اس کی سچ ہی ہے، لیکن میں نے اس کو ایک آئیڈینٹیفائی کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ہمارا پرابلم جو ہے، ہم اپنی تاریخ کی درستگی، اس تاریخ کو ایک نیوٹرل انداز میں، ایک انڈیپینڈنٹ انداز میں نہ اپنے لیے ہم تیار کر سکے، نہ اپنی جنریشن کے لیے. ٹھیک بات ہے. اب اقبال کے افکار تو بہت ہی پیچھے رہ گئے. ہماری اپنی جو تاریخ اگر ہم 1947 سے پہلے اگر چھوڑ بھی دیں تو 47 سے لے کے 2020 تک یہ جو تاریخ ہے، اس میں تمام غلطیاں اگر ہم صرف انہی کا احاطہ کر لیں، انہی سے کچھ سیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو اشارہ کیا احمد جواد صاحب نے کہ جھوٹ جو ہے اس کو بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی مرضی کا سچ بنا کے اور اس کے اوپر نہ صرف یقین کریں بلکہ دوسروں کو بھی یقین کروائیں. کاکڑ صاحب اب یہ آ جاتے ہیں کہ جو ایز اب بھی سیاست میں اتنے پرانے نہیں ہیں جتنے ہمارے یہاں لوگ نظر آتے ہیں بزرگ سیاستدان. وہاں کیا ہوا ہے جو ہماری اس شعبے میں جو ٹرانسفر ہونی چاہیے تھی چیزیں، وہ تو ہر روز ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہوتی چلی گئی ہیں. یعنی جو تہذیب، اخلاق، سیاسی روایات، جو چیزیں ہونی تھی، وہاں کیا گڑبڑ ہوئی کہ وہ لوگ جن سے ہم توقع نہیں کر سکتے تھے کہ ایسی بات کر رہے ہیں، آج وہ بزرگ سیاستدان اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سن سکتے اور دیکھ سکتے. دیکھیں آصف، آپ کا جو آؤٹ لک ہے نا زندگی کا، وہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ اگر لوکل سطح پہ، نیشنل سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ لوگوں کو کمپیئر کریں تو بیہیویئر کے بڑے مختلف پیمانے اور نمونے آپ کو نظر آئیں گے. ہمارے ہاں جس طرح قحط الرجال یا فقدان آ رہا ہے، شاید یورپ میں اس طرح آپ کو نہ نظر آ رہا ہو، یا اس کی حیت مختلف ہے. وہاں پہ بھی فار رائٹ جو ہے نا، اس نے ایک مین سٹریم کو آکوپائی کر لیا اور وہ مین سٹریم پولیٹیکل نیریٹو کا حصہ بنتا جا رہا ہے، جو کہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار آپ کو بہت زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا. ریسنٹلی یہ پوسٹ 2002 جو اسلامک فنڈامنٹلزم سو کالڈ، اس کو بنیاد بنا کے ایک نیریٹو جنریٹ کیا گیا. ہمارے ہاں کی نئی حیت مختلف ہے. ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، ہندوستان میں آر ایس ایس جس کو بین کیا گیا، جس نے ان کے فاؤنڈنگ فادرز کی قتل میں ملوث رہے، گاندھی جی کو انہوں نے قتل کیا، وہ آج سب سے بڑی آرگنائزڈ این جی او ہے. وہ اصل قوت ہے اس ریاست کے پیچھے جو 1.25 ارب روپے لوگوں کی مملکت ہے، اس کو ڈومینیٹ آر ایس ایس کر رہی ہے. تو یہ جو فینومینا ہے یہ ہر جگہ پہ مختلف انداز میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے. ایشو پھر یہی ہے کہ 7 ارب کی جو آبادی ہے ان کا کیا آؤٹ لک ہے، میرا رول ماڈل کیا ہے، میں زندگی میں میرے یارڈ سٹکس کیا ہے، گول پوسٹ کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں بننا کیا چاہتا ہوں. کیا میں میرا رول ماڈل اقبال ہے یا گلی محلے کا کوئی اوباش نوجوان بن گیا ہے. میری گفتگو جو ہے وہ کس ڈھنگ اور سلیقے کی ہونی چاہیے. میرا انداز، میری زندگی میں مادیت پسند اور روحانیت جو ہے، میں نے خود اس کی کون سی تقسیم رکھی ہوئی ہے. کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک روحانی طور پہ کامیاب شخص ہوں یا مادی طور پر ہوں. تو جو سیاست ورثے میں مل رہی ہے اس سے مایوسی ہے.
देखिए मायूसी तो नहीं है, उससे उम्मीद लगाना ही अहमकाना हरकत होगी। किस चीज़ की उम्मीद रखेंगे हम उससे? देखिए उम्मीद आप उस वक्त रखते हैं जब आप कोई बीज बोते हैं, उस बीज से आप उम्मीद रखते हैं कि कोई कंड्यूसिव उस पर इन्वायरमेंट होगी, ये ग्रो करेगा और फिर वो आपको कोई टाइम पे कोई फ्रूट देगा। एक चीज़ की बीज ही दुरुस्त नहीं है, ठीक, तो उससे क्या उम्मीद रखेंगे? तो ये तो नरी हिमाकत है। ठीक, मुझे तो किसी किस्म के मॉरसी सियासत के जो किसी किस्म की क़यादत है, कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की बेहतरी में ये कोई किरदार अदा कर सके। किरदार वो अदा करेंगे जो बहैसियत फ़र्द उनकी अपनी कोई मेहनत हो, उनकी अपनी कोई ब्रॉटअप हो, कोई ब्रॉटअप हो और उनका कोई ना कोई कन्विक्शन हो। जी खुर्रम साहब, आपने घर पे सियासत देखी, अब एक तो वालिद साहब करते थे, अब आज की सियासत देख रहे हैं, क्या है मतलब अब फर्क महसूस होता है कि यार 21 माहौल में आपको फेंक दिए? सर मैं बिल्कुल इसका भी जवाब दूंगा हाफिज साहब। पहले मैं सेनेटर साहब की एक बात का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा जी मरूसी सियासत और इनको उम्मीद नहीं है कि जो लोग पॉलिटिकल फैमिली से आ रहे हैं वो शायद को डिलीवर कर पाएँ। पहली बात तो ये कि जिस निज़ाम का हम हिस्सा हैं वो एक जमहूरी निज़ाम है और इस चीज़ का जो हक है ना वो आवाम को दिया गया है। ये फैसला ना हाफिज साहब ने करना है, ना खुर्रम परवेज़ राजा ने करना है और ना सेनेटर साहब ने करना है। जिसको आवाम चाहेंगे, हाँ आप तनकीद कर सकते हैं, आपको उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जब तक आवाम की मर्जी और मंशा है तो वो जिसको चाहे इलेक्ट करते रहें, उसका हमें फिर एहतराम भी करना है और उनको मौका भी मिलना चाहिए। जहाँ तक बात रही सियासत की, देखें एक चीज़ जो मैं देख रहा था अभी, शायद आपके भी आपने देखा हो कि कुछ दिनों से जो बड़ी अजीब जुबान GB में इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी सियासतदान ही कर रहे हैं बदकिस्मती से। एक ये सवाल भी किया जाता है कि सियासत का लेवल कहाँ चला गया? ये जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है, क्या ये हमारा माशरा इसकी इजाज़त देता है? तो मैं तो ये बात करता हूँ कि इसमें सिर्फ सियासतदानों को मत लेकर आएँ। जो कर रहे हैं हम तो कंडेम करते हैं ना जी उनको। कोई सियासतदान है, कोई सहाफ़ी है, कोई कारोबारी है, कोई वकील है, जिस शोबा ज़िंदगी से उसका ताल्लुक है, पहले बुनियादी चीज़ तो ये है कि आप में बुनियादी एटिकेट्स हों, जो ज़ुबान आप इस्तेमाल करें, वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। अब अगर कुछ लोग नहीं कर रहे इसमें, देखें ना, अब ये कल्चर जो है, पहले होता ये था हाफिज साहब, जो आपने पिछली बात की ना, तो लोग कहते थे जी कि फलाने ने ये बात की, आप टिप्स पे कहते थे जी कि एक दफ़ा किसी एक सियासतदान ने ये बात की होगी, 2 दफ़ा की होगी, जवाब में आगे से 2 दफ़ा आया होगा। अब हालत ये हो गई है कि हर जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपका मीडिया ही दिखाता है, तो हर घंटे के बाद ऐसी जुबान आ रही है। और मेरा ख्याल है कि हमें सोचने की ज़रूरत है और जिन जमातों के लोग ये कर रहे हैं उनकी लीडरशिप को भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन फिर बदकिस्मती यहाँ आती है कि उस जमात, जिस जमात की मैं बात कर रहा हूँ, जो जितनी ज़्यादा गालियाँ निकाल कर आता है उसको कहा जाता है कि तू मेरा टाइगर है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन ये भी एक रुझान देखें आप, अगर तो निचले लेवल पे हो रहा है, जो इनकरेजमेंट उनको, जो इनकरेजमेंट मिल रही है, खत्म होती जा रही है ना, खत्म हो गई है। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये कल्चर जो है इसको लेके फिर हम कहाँ जाएंगे? ये खुर्रम की बात इस हद तक दुरुस्त है। देखें रोल मॉडल क्या है, पॉलिटिशियन इज अ रोल मॉडल। तमाम सियासी कहते हैं, मेरे अंदर, मैं अलाइड हूँ गवर्नमेंट का, मेरे अंदर ये जरूरत है कि PTI में भी ये मरज़ मौजूद है, पीपल्स पार्टी में भी ये मरज़ मौजूद है, PMLN में भी ये मरज़ मौजूद है। लोगों की, ख़वातीन, उनकी ज़ाती ज़िंदगियों में जिस किस्म की खुराफात ये बकते हैं, इसमें इनको कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मसला होता है जब वो मेरी खातून के मुतालिक बात होती है, आपकी खातून के मुतालिक हो तो कोई इशू नहीं। हाँ, उस वक्त जो है ना सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ। वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो परवेज साहब, जो वेस्ट है या बाहर के हैं, वहाँ की जो रोल मॉडल हैं, उसको जब आप देखते हैं और वहाँ की सूरत-ए-हाल और इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं और यहाँ देखते हैं, तो क्या फ़र्क महसूस होता है और बाहर से कैसा लगता है पाकिस्तान? एक वक्फे के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, राजा खुर्रम परवेज़, चौधरी परवेज़ इकबाल, अहमद जवाद साहब मेरे मेहमान हैं। चौधरी साहब, कैसा लगता है बाहर बैठ के पाकिस्तान को? वो डिफेंड करना भी पड़ता होगा, देखते भी हैं सिस्टम, उनकी चीज़ें, वेलफेयर स्टेट, और फिर इधर पाकिस्तान के ये इतने सारे रोले। तो एक बात मैं काकड़ साहब और खुर्रम साहब की बात, इसको थोड़ा सा पहले एक चीज़, हम ये पिछले 13 साल से एक नारा सुन रहा हूँ, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, अभी तीसरी बार हैट्रिक हो गई। लेकिन ये मुझे बताएं, इस मुल्क में ये 8-10 खानदानों के बच्चों के, बेटियों के, दामाद के, बहू, इनके अलावा क्या इस मुल्क में कुछ सियासतदान बचा नहीं है? लोग वोट नहीं, ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है। अभी जब कोई आएगा तो उसको वोट मिलेगा या कोई आने देगा। असल में ये जो हम जमहूरियत के नाम पे बेहतरीन डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, बेहतरीन डिक्टेटरशिप, पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ी लिखी सोच, और जिस वलवले से इस मुल्क में इलेक्शन होता है, जो लोग पैसा उड़ाते हैं,
ابھی جو پڑھا لکھا بندہ ہے جس نے ڈگری لی ہے، سب سے پہلے تو اس کو اس معاشرے میں جگہ بنانے کے لیے یا تو ان لوگوں جتنا تکڑا ہونا ہے تو یا اس کے بیک پہ کوئی ہونا چاہیے۔ ابھی دوسری بات، ابھی میں انفارچونیٹ ابھی بات ہو گئی کہ جی بی میں جو الیکشن ہو رہا ہے، آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، تینوں پارٹیاں سوائے گالی گلوچ کے کچھ نہیں کر رہی تھی۔ جو سامنے عوام تھی وہ ان کو یہی منجن بیچ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہم آپ کے لیے کہیں گے۔ اور اس کے بعد ابھی فورس بننی شروع ہو گئی، ہر پارٹی نے ایک اپنی فورس بنا لی، کسی نے ٹیگر بنا لی، کسی نے شیر دل فورس بنا لی۔ اس ملک کے لیے ایک پاک فوج ہی بہت زیادہ ہے، اور دوسرا جتنا جب سے یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے یہ پی ڈی ایم یا جو بھی ہیں ان کے پروگراموں میں عوام کو دکھانے کے لیے، بولنے کے لیے، فوج کو، اپنی فوج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، یہاں سری نگر کتنا دور ہے، وہاں پر دنیا کی بہترین دہشت گرد فوج، دنیا کی بہترین دہشت گرد فوج اور آر ایس ایس پچھلے 70-72 سال سے ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس فوج کے خلاف یہ سیاستدان کو، اس ملک کے بندے کو بولنا چاہیے۔ ان کو میں کہوں گا یہ جرت مند ہیں، ابھی اپنے ہی سلار کا، اپنی ہی فوج کا، اپنے ملک میں بیٹھ کر بلوچستان کا علیحدہ نعرہ لگانے، یہ ہم اس کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ اور اقبال کی سوچ، اقبال جو ہے وہ تو فرنگیوں کے ساتھ بھی رہا ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں فرنگیوں کے ساتھ ان کی چال ڈال سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ میری آنکھ میں سرما نجف اور مدینے کا تھا۔ یہ تھا اقبال یار۔ ابھی ہمیں اس طرف واپس جانا ہے۔ ابھی آپ نے سوال کا جو تھا کہ یورپ میں ہم بیٹھ کر اس ملک کو، یورپ میں بیٹھ کر، یورپین یونین دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے، وہاں پر ہم نے بیٹھ کر اس ملک کی، اس دھرتی ماں کا ہر طرح ڈیفینڈ کیا ہے۔ اور ہمارا جو ہمسایہ، ہمارا دشمن ہے، ابھی یہ نوار اللہ کاکڑ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ میرے سامنے بیٹھے، یہ 2 بار ڈیلیگیشن کے طور پر گئے، جب انہوں نے وہاں پر چند ایک انڈین را کے سپانسر جو بلوچستان سے تھے، ان کو جب انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں یورپین پارلیمنٹ انسٹیٹیوٹ میں کھڑے ہو کے جواب دیا تو ان کی ہوا نکل گئی، کیونکہ اصل لوگ آگے ہیں، وہ تو کسی کے پیرول پہ تھے۔ ابھی ہمیں یہ کرنا ہے وہاں بیٹھ کر، جو ابھی احمد جواد صاحب نے یہ کہا کہ ابھی ایک گاڑی خراب ہوتی ہے تو اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ حل ڈھونڈنا کس نے ہے؟ ابھی تک اس ملک میں یہ تعین نہیں ہو چکا ہے کہ اصل پرابلم جو ہے، وہ تو سب کو پتا ہے کہ اصل پرابلم کیا ہے، اس کے حل کے طرف کوئی نہیں آ رہا۔ ہر کوئی، یہ جو گورنمنٹ آتی ہے کہتی ہے کہ یہ خزانہ خالی تھا، ہمیں چور ملے، ڈاکو ملے، ہم چھوڑیں گے نہیں، پکڑیں گے، دکڑیں گے، لیکن اصل چیز ہے عوام کو فیسیلیٹیٹ کون کرے گا؟ وہاں پر جو ہم ملکوں میں رہتے ہیں، بیلجیم میں ایک دور تھا جس ملک میں رہتا ہوں، 18 مہینے تک وہاں گورنمنٹ ہی نہیں تھی، کیونکہ جو الیکشن ہوئے اس میں کسی پارٹی کی اکثریت نہیں تھی۔ 18 مہینے تک وہ ملک چلتا رہا، کسی کو پتا نہیں تھا۔ ہمیں ابھی یہ کرنا ہے، ہمیں اپنے دارے مضبوط کرنے ہیں، داروں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، اپنے داروں کو ہٹ نہیں کرنا ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم فلسفے پہ آ جائیں اقبال کے، فرنگیوں کے سامنے بھی اس کو کوئی چیز کمزور نہیں کرتا۔ کامنٹ کر لیں تو پھر میں احمد صاحب کی طرف رسپونڈ ہی کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، جب سینٹر صاحب نے بات کی کہ انہوں نے پھر مروثیت کا ذکر کر دیا، تو مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں کہ اگر ایک صحافی کا بیٹا صحافی ہو سکتا ہے، ایک بزنس مین کا بیٹا بزنس مین ہو سکتا ہے، ہم سنتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز کی فیملی ہے ساری، یہ وکلا کی فیملی ہے ساری، تو ایک سیاستدان کا بیٹا سیاستدان کیوں نہیں ہو سکتا؟ نمبر ون ایک منٹ، مجھے لیٹ می کمپلیٹ، ہم نے کہہ دیا یہ حق عوام کے پاس ہے نا جی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر صاحب ہمت کریں اور آئیں میدان میں اور اس کے خلاف نعرہ لگائیں۔ اگر لوگ آپ کو رائے دیتے ہیں تو 100 بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جی اس پہ، لیکن یہ سیاستدان پہ تنقید کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، سیاست کرنا بہت مشکل کام ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنا۔ اور یہ دیکھیں جی، سیاستدان کا کہاں احتساب نہیں ہوتا، ہمارا آپ بھی احتساب کریں، ہماری عدلیہ بھی ہمارا احتساب کرے، عوام بھی ہمارا احتساب کرے، تو ہم تو بڑی چھنیوں سے گزر کے آتے ہیں۔ تنقید بڑی آسان ہے کہ جی سیاستدان مروثی ہیں جی، آ جاتے ہیں۔ کاؤنٹر آرگومنٹ جو آتا ہے اس میں یہ ہے کہ جی ایک جرنیل کا بیٹا جو ہے نا وہ آ کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہونا ہے، ٹھیک ہو گیا، ایک ڈاکٹر کے بیٹے نے MBBS کرنا ہے اور وہ اس نے وہ کرنے کے بعد جانا ہے۔ یہ نہیں ہونا کہ سیاستدان مریم نواز نے آ کے ٹاپ پہ بیٹھ جانا ہے یا جناب بلاول بھٹو نے آ کے ٹاپ پہ بیٹھ، یہی میرا آرگومنٹ ہے۔ میں تھوڑا سا، میرا بھائی ہے چھوٹا، عرض یہی ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں اور ایک ٹاپ کا سرجن جو ہے، کیا اس کے بیٹے سے اس بنیاد پہ علاج کرواؤں گا کہ یہ ان کا بیٹا ہے؟ کبھی بھی نہیں کرواؤں گا، کیونکہ میرے جان کو خطرہ ہوگا۔
جب جان اتنی پیاری ہے تو جو معاشرے کی جان ہے وہ میں کیسے اس کے حوالے کر اچھی بات ہے. احمد جواد صاحب یہ ایک بات پر میری بات پھر بیچ میں رہے گی. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں جب یہ آپ نے حق یا تو سسٹم چینج کر دینا بھائی, آپ کہہ دیں عوام جس کو ووٹ دے اس کے اگر عوام نے فیصلہ کرنا ہے تو یہ بحث اس وقت تک لا حاصل ہے جب تک عوام کے پاس یہ اختیار ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, بات یہ ہے کہ عوام کو ابھی جب میرا خیال ہے جو ہے ایم این اے ہے وہ بیٹے کو لا کر دنیا کے سامنے پیش کر دے گا, کیا اس علاقے میں یونین کونسل میں میونسپلٹی میں کوئی دوسرا بندہ نہیں بچا؟ ابھی میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا ہمیں تو آپ نے الیکشن کا حق ہی نہیں دیا. اوورسیز پاکستانیوں کو آپ نے رکھا ہے پیسہ بھیجو اس ملک کو چلاؤ, آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں, نہ ووٹ لے سکتے ہیں. جب ڈیم کا مسئلہ ہے تو ہم ہیں, جب زلزلہ آتا ہے تو ہم ہیں, جب ووٹ کا مسئلہ آتا ہے الیکشن کا آتا ہے تو ہم ہیں. احمد جواد صاحب ان کو سیاست کرائیں 5 سال چودھری صاحب اجازت دیں تو میں بھی اقبال ڈے پہ جمہوریت اور عوام کے لیے سینیٹر صاحب ہم تسلیم کریں گے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. جی احمد جواد صاحب تو گنتے ووٹ اور وہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو اگر بنیادی بات چیت ہو رہی تھی جی, اور جس میں ہم قوم کو معاشرے کو پتہ نہیں کیا کچھ درست کرنا چاہتے ہیں ہم, اچھی بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. یہ 4 بندے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں, ہم نے تو ابھی یہ بھی نہیں سیکھا کہ جب ہم ایک بحث کے اندر بیٹھتے ہیں یا ایک آرگومنٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے اس میں ہم نے بولنا بھی ہوتا ہے, سننا بھی ہوتا ہے, اور اس میں بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنی بات کرتے ہیں پھر دوسرے کی سنتے ہیں. تو ہم تو دیکھیں 4 بندے نہیں ہم اس چیز کو فالو کر سکتے, ادھر ہم معاشرے بنانے بیٹھ گئے ہیں. اب بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی موروثی سیاست کی, دیکھیں موروثی سیاست جو ہے ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہمارے ڈائنیسٹک پالیٹکس چل رہی ہے اس کی پرابلمس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا طارق محمود صاحب آپ نے, کہ ایک دم سے آپ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جنرل کا بیٹا سیکنڈ لیفٹیننٹ وہ سیدھا ہی جنرل بن جائے. سیاستدان کا بیٹا جو ہے ضرور سیاست میں آئے اور اس تمام سیاسی پروسیس سے گزر کے اگر وہ کل لیڈرشپ میں آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں امریکہ میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی بش کا بیٹا جو ہے وہ بش دوبارہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. سنگاپور کے اندر لی کوان جو ہے جو 20-25 سال 30 سال شاید اس حکومت کرتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ آج تک وہاں پہ حکومت کر رہا ہے, اور وہ دنیا کی ایک بہترین ایگزامپل ہے کہ اتنا چھوٹا سا ملک اور دنیا کی ٹاپ اکانومیز میں اس کا شمار ہوتا ہے. اصل چیز تو سسٹم ہے, اگر سسٹم ٹھیک ہوگا تو اس میں ڈائنیسٹک پالیٹکس کا بھی جو ہے وہ حل آ جائے گا. شارٹلی ایک چیز, یہ ایک بات پرویز اقبال صاحب نے کی تھی کہ بھئی نیا بندہ پی ٹی آئی نے بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو انٹروڈیوس کرائے, ینگسٹر سے آئے ایم این اے بنے, لیکن ان کا جو رنگ ڈھنگ اور ان کی جو فکر ہے یا ان کے جو رویے ہیں وہ بھی اب کسی فیوڈل سے کم نہیں ہے, یہ تو آپ مانیں گے؟ دیکھیں میں اس ججمنٹ اس چیز سے پاس کرنے کی بجائے میں یہ کہوں گا جس کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے بھی ہوگا, باقی پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہوگا اور باقی اداروں کے ساتھ بھی ہوگا, اور وہ رویہ جو ہے اس کا تعلق ہے جس رویے کو ہم نے 1947 سے پہلے جس کی بنیاد پہ پاکستان آیا وہ تھا آپ کا ایسٹ انڈیا کمپنی. جس آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا ہمارے اوپر ہم غلام ہیں اور وہ ہمارے پر رول کر رہے ہیں. ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے تو جان چھڑا لی, لیکن اس کے بعد جو ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تو صرف ایک کوئن کو فالو کرتی تھی نا. یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنی ایلیٹس کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کے اندر سیاستدان بھی ہیں, اس کے اندر ملٹری بھی ہے, اس کے اندر بیوروکریسی بھی ہے, اس کے اندر جو ہے آپ کا بزنس مین بھی ہے, اس کے اندر میڈیا بھی ہے. یہ وہ ایلیٹ کلاس ہے جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ جو ہے اس ملک کی جو حکومت ہے اس کا رول کرنے کا, اور عوام جو ہے وہ ایک غلام ہی رہی. آج جو ایک عام آدمی کا بیٹا ہے اس کے پاس وہ نہیں اس کو اپرچونٹیز جو کہ ایک سیاستدان کے بیٹے کو ہے, جو کہ ایک بیوروکریٹ کے بیٹے کو ہے, جو ایک جرنل کے بیٹے کو ہے, جو ایک جج کے بیٹے کو ہے, جو ایک بزنس مین کے بیٹے کو ہے, اس کو وہ اپرچونٹیز نہیں ہے, وہ نہیں جا کے کمپیٹ کر سکتا. مفاد کی بنیاد پہ یعنی مفادات کی بنیاد پہ سب لوگ بلا تخصیص اکٹھے ہو گئے
حکمرانی کرنے کے لیے یہ عوام کے اوپر. وقفہ لے لیتے ہیں. ایک بات جو کہی تھی کہ بھئی ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے, ایک چلا ہے پی ڈی ایم نے بھی کہا کہ جی ہم ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, کل ایک بات ہوئی تھی. اب یہ بات تو نہیں تھی آج سیاسی کرنی, لیکن ایک نئی چیز یہ کہ کیا یہ بیانیہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نہیں ہونا چاہیے, جس میں حکومت بھی ہو اور اپوزیشن بھی ہو, اور ایک نیشنل کنسنسس کا, نیشنل کور ایجنڈے کے اوپر کوئی بیانیہ بنا لیا جائے, تو کیا حرج ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں. لاسٹ سیگمنٹ میں اس کے اوپر گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ ہے. کاکڑ صاحب وقت کم ہے. بیانیہ کی بات ہوئی, پی ڈی ایم نے کہا جی ہم بیانیہ بنا رہے ہیں, تو کیوں نہیں یہ قومی بیانیہ ہونا چاہیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس کریں, ایک نیشنل بیانیہ ہو سیاسی جماعتوں کا, اور کور ایشوز کے اوپر کوئی نیشنل ڈائلاگ, نیشنل ایجنڈا سیٹ ہو. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک نیشنل ایجنڈا سیٹ ضرور ہونا چاہیے, لیکن پہلے آپ کو اپنے سیلف کنفلکٹنگ ویوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے, اس سے نکلنا پڑتا ہے. پی ڈی ایم کا ہدف اگر یہ عام لوگ ہوں گے, پاکستان کی عام سٹیزن شپ ہوگی, تو شاید پھر حکومت کا اور ان کے بیانیے میں بہت زیادہ کامنالٹیز ہوگی, لیکن اہداف اگر کچھ ہوں گے, حکومت گرانا ہو, عمران خان کی چھٹی کرنا, تو اس طرح کی کئی حکومتیں آئی ہیں اور گئی ہیں, تو کیا ہو گیا. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار بدلنا چاہتے ہیں یا اس میں کردار بدلنا, اگر سیاسی بیانیہ کے ساتھ کوئی قومی سیاسی بیانیہ ہو جائے تو کیا حرج کی بات. دیکھیے آپ نیشن بلڈنگ اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ یہ ایک کانشیس پروجیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے ایز اے کانشیس پروجیکٹ 70 سال میں ان دونوں پہ انویسٹ نہیں کیا, تو وہی ایڈمنسٹریٹو انارکی جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے, وہی سامنا کرنا پڑے. خرم صاحب, سیاسی بیانیہ جس کی بات کی ہے پی ڈی ایم نے, یہ صرف حکومت مخالف بیانیہ ہے یا عوام کے لیے ہے, تو پھر اس میں حکومت میں شامل جماعتیں کیوں نہیں اس میں شامل ہو سکتی؟ دیکھیں جی, بالکل یہ عوام کی نمائندگی کرتا ہے یہ بیانیہ, اور جب پاکستان کی بات ہے تو نیشنل ڈائلاگ کیوں نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن بات پھر وہیں آتی ہے حافظ صاحب, بات تو رویوں کی ہے. جو زبان اور جو کلچر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت انٹروڈیوس کرایا, جو ان کا رویہ ہے اپوزیشن کے ساتھ, وہ جب ایوان میں آتے ہیں تو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. انڈیا پاکستان ٹینشن پیک کرتی ہے بالا کوٹ کے بعد, پیک پہ تھی ٹینشن, کسی وقت بھی تبلے جنگ بچ سکتا تھا. اس میٹنگ میں تشریف نہیں لاتے جہاں پوری پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھی ہے, قومی قیادت بیٹھی ہے. ابھی جو پیچھے ہوا اس پہ نہ کورونا کی آپ میٹنگز دیکھ لیں, اس کے بعد کے حالات دیکھ لیں, وہ شائع ہیں اپوزیشن سے, وہ نہیں سامنے آتے. ان کا رویے کا مسئلہ ہے, یہ رویہ ہی وہ بنیاد ہے جو ٹینشن کو جب بڑھتی ہے اور پھر دوریاں پیدا ہوتی ہیں, تلخیاں آتی ہیں, معاشرے میں بھی آتی ہیں, سیاست میں بھی آتی ہیں. اس وقت آپ کو نظر بھی آ رہی ہے خرم صاحب کہ اگر قومی مفاہمت میں یا نیشنل ڈائلاگ یا نیشنل ایجنڈے کے اندر کوئی رکاوٹ ہے تو عمران خان صاحب ہے. عمران خان صاحب. اور یہ جو بات کی جاتی تھی نا کہ اسمبلی کی کارروائی دیکھیں اور قانون سازی نہیں ہو رہی, اسمبلی پرفارم نہیں کر رہی, سسٹم پرفارم نہیں کر رہا, اس کی ذمہ دار بھی عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کا رویہ ہے, اور جس کے بہت سارے ثبوت آپ کی میڈیا پہ ہم خود روز دیکھتے ہیں. جی پرویز صاحب, نیشنل کنسنسس, نیشنل ڈائلاگ, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے, ابھی اس میں بھی علیحدہ بیانیہ ہے. میں کل ایک پرسوں سن رہا تھا, بلاول بھٹو زرداری اس پی ڈی ایم میں سب سے کم عمر نوجوان ہے, لیکن اس نے جو عقل کی بات کی ہے, یعنی کہ اس نے کہا کہ نواز شریف نے جو فوج کے سربراہ کا, یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا ہے, جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ. یعنی کہ میں اس لڑکے کو, اس نوجوان سیاستدان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنے یہ 11 جماعتوں میں کم سے کم اس نے ایک سینس اور عقل کی بات کی کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. ابھی آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب بھی 126 دن اسی ڈی چوک پہ نعرے مار رہے تھے, لوٹ دیں گے, نافرمانی کا سبق دے رہے تھے, جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. ابھی اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے دیکھنا الٹیمیٹ یہ ہے. پس تو یہ عوام رہی ہے, ایسے ہی غریب آدمی جو ہے وہ ان کے بیانیوں سے تو اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. یہ 11 جماعتیں ہوں یا اپوزیشن میں 50 ہوں, ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ آپس میں بیٹھ کر 11 جماعتیں اور گورنمنٹ بیٹھ کر عام عوام کو, عام پبلک کو, ابھی جہاں پر میں یورپ میں ہوتا ہوں وہاں پر عام پبلک کو اس سے کچھ لین دین نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا, کیونکہ وہ اپنے گھر میں اچھا کھا رہے ہیں, وہ ان کے حقوق پورے ہیں. ابھی یہاں پر ایک جلسے کے مقابلے میں دوسرا جلسہ آتا ہے, یا تو ایک جلسہ ہوا دوسرا جلسہ نہیں, وہ کوئی پریکٹیکل کام کر کے دکھائیں. ابھی ہم نے بندے زیادہ دیکھیں, یہ وہی جلسے بازی ہو گئی نا. اس میں اصل حافظ صاحب نقصان تو عام پبلک کا ہو رہا ہے. ابھی یہ پبلک کو سوچنا ہے, پبلک نے یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ یہ ان کے جو چورن ہیں یہ بکنے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں. ابھی انہوں نے کہا نا کہ عوامی مسائل کی بات نہیں ہو رہی. میڈیا نے دکھایا ہے کہ جو جلسے ہوئے تو جو میجورٹی لوگ آئے ہوئے تھے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مہنگائی سے تنگ ہیں, ہم اس حکومت کی پرفارمنس سے تنگ ہیں, اور لوگ خود آ رہے تھے. تو یہ جلسہ ہی تو پیمانہ ہے یہ بتانے کا کہ لوگ کتنے تنگ ہیں, اور یہ آئینی اور جمہوری حق پر ہم بالکل استعمال کریں گے, اور مزید جلسے بھی آپ کو تاریخی دیکھنے کو ملیں گے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان صاحب ہیں, تو کچھ سمجھائیں گے ان کو, کوئی خود ان کو بھی اپنے رویے میں لچک لانی چاہیے. کیا ہوگا, یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ قومی سیاسی بیانیہ بن جائے اور کوئی نیشنل ڈائیلاگ کی طرف بڑھے ہم شارٹلی؟ دیکھیں طارق محمود صاحب, اصل جو پرابلم ہے جس کے اوپر بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے اداروں کا کردار. ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو 72 سال کی جو تاریخ اس میں اداروں کے کردار, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ ملٹری ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, سیاستدان ہو, اس میں ان اداروں کے کردار کے حوالے سے کویسچن مارکس ہیں. اس چیز میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر تو آپ نیشنل ڈائیلاگ اس بات پہ کریں کہ آئیے مل کے بیٹھ کے اداروں کے کردار کا تعین کرتے ہیں, اور اس کا فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی فروٹفل ڈسکشن ہو سکتی ہے, حکومت بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ کا تمام اس بیانیے کی بنیاد اس چیز پہ ہو کہ اب آپ کو اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے, یا آپ کو اپنے ضمانتیں اور آپ کی گرفتاریاں اور آپ کے کرپشن کے حوالے سے اب آپ کے پاس اگر اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو آپ یہ بیانیہ یہ دیکھیں یہ ایک تاثر ابھرتا ہے. کیونکہ اگر یہ ایشو تھا 72 سال سے تھا, تو کیا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے تین جو ادوار گزرے ہیں اس میں کیوں نہیں انہوں نے اس کو ایک نیشنل ڈائیلاگ کے طور پہ انیشیٹ کیا؟ یہ کردار جو تھا, یہ تعین کرنا تھا, یہ کر لیتے نا اپنے ان 20 سالوں میں جو انہوں نے حکومتیں کی ہیں, تو یہ کر لیتے. اب تو ایسا بالکل محسوس ہوتا ہے کہ آپ جب پہلی دفعہ حکومت سے باہر ہوئے ہیں تو آپ کو یاد آیا کہ یار یہ اداروں کا جو کردار ہے اس کو بھی تعین کرنا تھا, اس کے بارے میں کویسچن مارک ہیں. تو نیت جو ہے وہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم اداروں کا کوئی کردار تعین کرنا چاہتے ہیں, نیت یہ ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کو گرا دیا جائے. تو یعنی یہ ہو گیا کاکڑ صاحب ون سینٹنس میں کہ اگر ذاتی اور جو جماعتی مفاد ہے وہ مقدم رہے گا تو کوئی بھی قومی سیاسی بیانیہ یا نیشنل ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. مشکل ہو گئی, مشکل ہوگا. ایگری کرتے ہیں خرم صاحب آپ بھی اس پہ؟ ذاتی مفاد کی بات کی انہوں نے, کیسز کی بات کی نا جی, کیسز اپوزیشن کے اوپر, ان کیسز کے بارے میں آنریبل جو فارمر چیف جسٹس انہوں نے کیا کہا. ابھی خواجہ سعد رفیق کیس میں جو موجودہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ انہوں نے کیا کہا, تو اس کے بعد کیا رہ جاتی ہے بات کہ یہ کیسز بنائے جاتے ہیں اپوزیشن پہ اور ملائن کیا جاتا ہے, یہ تو نیب تو یوز کرتے ہیں پولیٹیکل ٹول, آپ اس کو اس سے باہر نکل کے بات کریں. لاسٹ سینٹنس چودھری صاحب. احمد جواد صاحب نے جو کہا کہ جو بھی ڈائیلاگ کا محور ہے وہ اسمبلی ہونی چاہیے, اور یہی بات جب ان کی یہ اپوزیشن میں تھے, جنگلے پھلانگ رہے تھے, پارلیمنٹ توڑ رہے تھے, اس وقت بھی یہی سوچنا چاہیے. گرانے کے لیے دیکھیں حکومت گرانے سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمیں آگے چلنا ہے اور اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے جو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب, راجہ خرم پرویز صاحب, چودھری پرویز اقبال, احمد جواد صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.